बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अय्याम फ़ातिमिया की मुनासिबत से प्रोग्राम लेकर मैं आपकी मेज़बान निगाह ज़हदी हाज़िर ख़िदमत हूँ। सबसे पहले पुरज़ा ताज़ियत पेश करते हैं अपने इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में, उनकी जद्दा की पुरदर्द शहादत के मौके पर, और फिर तमाम आलम इस्लाम को पुरज़ा ताज़ियत। जी नाज़रीन, ये वो अय्याम हैं कि जो हमें याद दिलाते हैं कि वो शहज़ादी जो कायनात की शहज़ादी, रसूल खुदा की अखलौती बेटी, रहलत रसूल के बाद उम्मत मुस्लिमा ने उन पर क्या मज़ालिम ढाए और किस तरह उनकी शहादत हुई। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो शख्सियत हैं कि जिनके क़सीदे न सिर्फ़ ज़मीन वाले बल्कि आसमान वाले पढ़ते हैं। दरियाए इल्म अजरे रिसालत हैं फ़ातिमा, क़ुरान इख्तिसार फ़साहत हैं फ़ातिमा, महरूम अदल रूह अदालत हैं फ़ातिमा, अल्लाह के नबी की मोहब्बत हैं फ़ातिमा, राज़े हयात बिन्त नबी की हयात में, माँ ऐसी हमने देखी नहीं कायनात में, जिनको कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे अबीहा कहें। क्या क़द्र व मंजिलत है उस बीबी की, लेकिन अफसोस उम्मत ने उस बीबी की कदर न की और उस बीबी पर इतने मज़ालिम ढाए कि बीबी को कहना पड़ा कि बाबा मुझ पे आपकी उम्मत ने इतने मज़ालिम ढाए, अगर दिनों पर पढ़ते तो वो सियाह रातों में तब्दील हो जाती। अल्लाहु अकबर। बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारी काबिल एहतराम ख्वाहर मोहतरमा आलिमा सैयदा मुना बुखारी साहिबा मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम ख्वाहर। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले आपकी खिदमत में पुरसा व ताज़ियत पेश करते हैं बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की मुनासिबत से, और फिर उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुई। बड़ी मेहरबानी। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे साथ पुरसा पेश करने के लिए हमारी नक़वी सिस्टर्स और रहमानी सिस्टर्स भी मौजूद होंगी। सबसे पहले चलते हैं अपनी नक़वी सिस्टर्स की तरफ, जो कि अपना हदिया कलाम बीबी की बारगाह में पेश करेंगी। हम दुरूद का सहारा लेकर उनको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाथ में जिसे के मेरा हाथ दिया था तूने, कह के मन को तो जिसे मौला कहा था तूने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका
घड़ी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेते हूँ मैं जिस दम, रुकने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें। मेरे ये फूल से बच्चे पूछते हैं यही मुझसे, क्या खता हमसे हुई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। ये अज़ियत ये खामोशी नहीं देखी जाती, मुझसे तन्हाई की नहीं देखी जाती। तेरा पैगाम सुनाने हक विलायत का बताने, ज़हरा घर घर में गई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। बहुत शुक्रिया बेटा, लहू में डूबा हुआ कलाम आपने पेश किया। मौला सलामत रखें बीबी अपनी बारगाह में, आपके इस कलाम को मकबूल व मंजूर फरमाए, इलाही आमीन। जी ख्वाहर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुन निसाइल आलमीन, ये वो शख्सियत हैं कि फ़र्श वालों से ज़्यादा अर्श वाले इनके ये मुलाकात के मुश्ताक नज़र आते हैं। ये वो बीबी है कि जो कि एक पूरा मुकम्मल जो नमूना हयात है हमारे लिए, और हम देखते हैं कि अपने तमाम अमूर में एक बैलेंस बरकरार रखा बीबी ने। एक बहुत ही ऐसी ज़िंदगी कि आप देखते हैं कि आपके घर के काम काज भी देखते हैं, आप माशरे की फलाह बहबूद के लिए भी अपने चक्कियाँ पीस के लोगों को पाल रही हैं, और खुदा की बेहतरीन कनीज़ इबादतों में जो है वो ऐसे नज़र आती हैं कि अर्श वाले जो है उनकी इबादत पे रश्क करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे अगर हम नज़र डालें और ये देखें कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहज़ादी कायनात अपने रोज़मर्रा के जो दिन है वो कैसे गुजारती थी, और आज की औरत उनकी ज़िंदगी से क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में सीख सकती है ताकि उसकी ज़िंदगी रोशन और मुनव्वर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया निगत जैदी साहिबा।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم۔ ایام فاطمیہ کی جو دوسری روایت ہے 95 دن والی، اس کا آغاز ہو چکا ہے اور اپنے وقت کے امام کو، تمام سامعین کو تعزیت پیش کرتی ہوں۔ سوال بہت پیارا ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے صرف خواتین ہی کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بی بی کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمیشہ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، یہ بیٹی سے محبت کا اظہار اس طرح سے نہیں تھا، اس لیے کہ عربوں میں دستور تھا کہ جب بھی ایک سردار دوسرے سردار سے ملتا تھا تو ہمیشہ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتا تھا۔ جناب سیدہ ہادی ہیں، سردار ہیں، پیشوا ہیں، تو رسول اسلام ان کا مقام جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے سوال سے متصل ہو جائیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے شادی سے کے بعد کی جو زندگی ہے بی بی کی، ہم سب کے لیے وہ کھلی کتاب ہے کہ کس طرح جناب سیدہ خاتون محشر ہونے کے باوجود خاتون جنت، کسی کو یہ القابات نصیب نہیں ہے کہ کوئی رجل جنت ہو یا رجل محشر ہو، صرف خاتون جنت کا ہمیں لفظ ملتا ہے تاریخ میں۔ حتیٰ جناب امیر کا کیا مقام ہے، رسول اسلام کی حدیث ہے قسیم النار والجنہ ہے، حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، ان کے پاس بھی یہ اعزاز نہیں ہے کہ وہ رجل جنت ہو، یہ صرف جناب سیدہ کا مقام ہے۔ بی بی کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ خود پروردگار نے کہا ہے کہ سیدہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہیں، اور اچانک سے یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے، فرمایا اللیل فاطمہ، ہماری دادی زہرا ہیں، اور جس طرح اس کا بھی ادراک مشکل ہے، ہماری دادی کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے باوجود اتنے فضائل رکھنے کے باوجود کہ محض 18 برس کی زندگی ہے، اس میں بھی شہزادی نے گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے، میری جان قربان جناب سیدہ کے قدموں میں یہ بی بی نے سمجھایا ہے اتنے پیارے انداز سے کہ اگر وسائل کم بھی ہوں، کہ بی بی کہتی میں تو ملکۃ العرب کی بیٹی ہوں اور میری ماں کو کہاں عادت تھی کام کرنے کی، میں ایک ملکہ کی بیٹی ہوں، میں شہزادی ہوں، مجھے کیا پتا گھر کے کام کیسے کرنے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب علی مرتضیٰ کے گھر میں تشریف لائی ہیں، محض 9 برس کی عمر ہے شہزادی کی، ابھی گھر میں کنیزیں نہیں ہیں، اور شہزادی اپنے ہاتھوں سے گھر میں جھاڑو بھی دے رہی ہیں، اور کنواں تھا گھر کے صحن میں، اس سے پانی بھی نکال رہی ہیں مشکیزے سے، اور مولا کے جانوروں کو دانا بھی ڈال رہی ہیں، اور جس گدے پہ دانا ڈالا کرتی تھی وہ چمڑے کا گدا تھا، اسی کو جھاڑ کے پھر حسنین کا بستر بھی بچھا رہی ہیں۔ کہ گھر میں اگر وسائل نہیں ہے تو شہزادی بتا رہی ہے کہ کبھی حرف شکایت زبان پہ نہیں آیا، اور یہاں تک کہ ملائکہ نے سوال کیا پروردگارہ یہ زمین سے یہ دن میں کتنی بار عجیب و غریب سے انوار اٹھتے ہیں، کبھی سفید نور اٹھتا ہے، کبھی نیلا رنگ اٹھتا ہے، کبھی زرد ہے، کبھی سرخ ہے، یہ کون سے انوار ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز آ رہی ہے یہ میری کنیز خاص فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہے۔ اللہ اکبر! کہ جناب سیدہ اگر گھر کے کام انجام دیں اور اگر محراب عبادت میں آ جائیں، یہاں تک کہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ بی بی جب بھی گھر کی محراب میں آتی تھی، مسجد نہیں جاتی تھی، جناب سیدہ گھر سے عبادت کرتی تھی ہمیشہ، اور خود بی بی ہی کا قول ہے کہ عورت کا صحیح مقام اس کا گھر ہے، اپنے گھر میں رہے، اور بہرحال کوئی محرم اسے نہ دیکھے، وہ کسی محرم کو نہ دیکھے، یہ بی بی کے اپنے ہی لیے الفاظ تھے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی نہ دیکھ سکے، تو بہرحال بی بی کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ بی بی کا جنازہ بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو بی بی نے اس کے باوجود جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں جب بھی سیدہ گھر کے محراب عبادت میں بھی تشریف لاتی تھی تو ہمیشہ ایک نئے نور کے ساتھ آتی۔ اللہ اکبر! اور یہاں تک کہ افراد نے سوال کیا کہ ہماری زوجہ نے بتایا، ہماری گھر کی مستورات نے بتایا کہ جب بھی آپ گھر سے رخصت ہونے لگتے ہیں یا علی، کبھی بھی جناب سیدہ کی طرف پیٹ کر کے باہر نہیں نکلتے۔ تو فرمایا کہ مثال بہت پیاری دی مولا نے کہ یہ سمجھ نہیں سکتے سیدہ کون ہے، تو مثال کیسی دوں کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی کھلے قرآن کو پیٹھ دکھا دے؟ اللہ اکبر! سیدہ کی مثال بھی دی تو کس سے دی ہے؟
یہ تو قرآن صامت ہے، سیدہ تو وہ ہے جن کی آغوش سے 11 قرآن ناطق نکلے ہیں۔ تو بہرحال بی بی یعنی ساری رات عبادت میں بھی کھڑی ہیں، یہ خواتین کے لیے بہت بڑی مثال ہے جناب سیدہ۔ مجلسوں میں آنا، بی بی کی مصیبت پہ آنسو بہانا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن بی بی کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں سیدہ نگہت زیدی صاحبہ کی کہ انہوں نے سوال رکھا کہ جناب سیدہ پوری رات عبادت میں کھڑی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن میں پھر اٹھا نہیں جا رہا ہے، فجر کے بعد جو ہے وہ بستر پر ہے، نہیں۔ جناب امیر جب فجر کی نماز کے بعد مولا سیشن رکھتے تھے ہمیشہ سوال و جواب کا، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے، اس کے بعد سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے جب گھر تشریف لاتے تھے تو دیکھتے ہیں کہ سیدہ گھر کے کاموں میں جٹی ہیں، یعنی اگر بیمار بھی ہیں تو اس کے باوجود سیدہ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ اکبر! ایک کائنات جس کے صدقے میں خلق ہوئی، اور یہ حدیث قدسی ہے، مونا بخاری کے مجھ گنہگار کے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ اے میرے حبیب، اے علی مرتضیٰ، اگر سیدہ کو نہ بناتا تو میں آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ اللہ! اس سے زیادہ بڑے الفاظ نہیں ہو سکتے۔ تو جناب سیدہ کا وہ عالم کے اشارہ کر دیں آسمان سے حوریں نازل ہو جائیں، ملائکہ نازل ہو جائیں گھر کے کام کرنے کے لیے، اور ملائکہ میں تو باقاعدہ جھگڑا ہوتا تھا کہ آج کون جائے گا سیدہ کی چکی چلانے کے لیے، آج کون جائے گا حسنین کا جھولا جلانے کے لیے۔ اس کے باوجود شہزادی کبھی نہیں مانگتی، کہ مانگنے کی تو عادت ہی نہیں ہے، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، کبھی شوہر سے کچھ نہیں مطالبہ کیا۔ اور بی بی یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو انگلی پکڑے ہے، ایک بچہ گود میں ہے، اور اس طرح سے بی بی چکی بھی چلا رہی ہیں۔ اور یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں بی بی کی چکی کے متعلق تذکرہ نگہت باجی کہ یعنی جناب سیدہ چکی چلاتی تھی، تو یہ سنتے رہتے ہیں، تو کیا بی بی اتنی چکی چلاتی تھی کہ اس کا اتنا تذکرہ ہے؟ ایکسکیوز می۔ تو نہیں، ایسا ہے کہ جناب سیدہ چکی چلاتی تھی، اور اتنی زیادہ بی بی کے متعلق ہے کہ آٹا بنتا تھا اور اسے روٹیاں خود جناب سیدہ تیار کرتی تھی، کہ مدینے کی عورتوں کو بھجوایا کرتی تھی ان گھروں میں کہ جہاں پہ کوئی وسائل نہیں تھے، جہاں پہ کوئی افورڈ کرنے والا نہیں تھا، تو جناب سیدہ کے گھر سے ان کے گھر روٹیاں جایا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ سارا دن مانگنے والے فقراء کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ ہمیشہ مدینے والے بی بی کا دروازہ دکھایا کرتے تھے کہ اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو بی بی اتنی روٹیاں بناتی تھی کہ وہ مدینے والوں کو بھی تقسیم کر سکے اور آنے والے فقراء کو بھی۔ خود تو بی بی بہت زیادہ کھاتی نہیں تھی، اور بچے بھی بہت خشک روٹی، چھوٹے حسنین ہیں گھر میں، جناب زینب کبریٰ ہیں، علی مرتضیٰ، یعنی بہت کم کھانا کھاتے تھے۔ یہاں تک بھی ہم نے دیکھا کہ 2 دن کے فاقے سے ہیں، گھر میں نہیں ہے، لیکن اگر بچوں کے لیے بھی کچھ پڑا ہے تو وہ فقیر کو عطا کر دیا۔ تو جناب سیدہ یعنی گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، عبادت میں بھی مشغول ہیں، اور جو اہل بیت اطہار کا بس یہ آخری جملہ کہوں، سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا وہ تھا ترویج اسلام، اسلام کی تبلیغ کرنا۔ تو جناب سیدہ بھی دن کے مختلف اوقات میں بی بی کے گھر میں درس و تدریس کا، تفسیر قرآن کا سیشن باقاعدہ لگا کرتا تھا، اور بی بی مختلف اوقات میں جب جناب امیر گھر پہ نہیں ہوتے تھے، یہ بہت معذرت کے ساتھ میں اپنی بہنوں کے لیے جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو اگر شوہر گھر میں ہے تو ہم بیجا دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور شوہر کو وقت نہیں دیتے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے، دل جوئی نہیں کرتے، سارا دن کے معاملات نہیں سنتے، تو بہرحال یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو جناب سیدہ جب جناب امیر گھر پہ ہوتے تھے تو بی بی کا سارا وقت مولا کائنات کے لیے ہوتا تھا، تو لیکن جب مولا باہر گئے ہیں مزدوری کرنے تو بی بی کے گھر میں مختلف اوقات میں گھر کے کاموں کے باہر بی بی گھر میں درس و تدریس کا سیشن رکھتی تھی، اور مدینے میں 3 سے 4 ہزار خواتین اللہ ہر روز جناب سیدہ کے پاس درس لینے کے لیے آتی تھی، قرآن سیکھنے آتی تھی، تفسیر سیکھنے آتی، اور جناب سیدہ کے بہترین یہ ہابی تھی، بی بی کا مشغلہ تھا پسندیدہ ترین کہ میں اسلام کی تبلیغ کروں، لوگوں کو قرآن سکھاؤں۔ اور یہ بی بی ہی کی پروردہ ایک چھوٹی بی بی ہیں کہ ماں کی شہادت کے بعد جناب زینب کبریٰ جو محض صرف 5 یا 6 برس کی ہیں، اگلے دن مدینے والوں کو یہ پیغام بھجواتی ہیں، اس کے باوجود کہ مدینے والوں نے ان کی ماں کے ساتھ کیا کیا کہ ماں نے وصیت کی کہ میرے جنازے میں بھی نہ آئے۔ جناب زینب کبریٰ یہ کہلواتی ہیں مدینے کی عورتوں کہ جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے زینب حاضر ہے، ہمارے گھر سے یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بے شک بہت خوبصورت، یعنی کہ بی بی کی لائف ایک مکمل نمونہ حیات ہے، اور یہ جو ایام ہم مارک کرتے ہیں کہ شہادت کے ایام ہیں، معصومین کی یا ولادت کے ایام ہیں،
وہ ہماری بیداری کے لیے کہ ہم اپنے شعور کو بیدار کر سکیں اور ان تاریخی واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر سکیں. تو بہت خوبصورت آپ نے مثالیں دی ہیں کہ بی بی نہ صرف گھر کے کام بلکہ لوگوں کے کام بھی کرتی تھی اس حوالے سے کہ ان کی پرورش کر رہی ہیں, ان کو غذا فراہم کر رہی ہیں اور فلاح و بہبود کے کاموں میں جو ہے وہ آگے ہیں. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب جناب امیر علیہ السلام جنگوں سے واپس آتے تھے تو ان کی تلوار کو بھی صاف کرتی تھی. تو کس قدر انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بیلنس کر کے چلا. اور آج کل کی خواتین جو ہیں وہ اگر کام کر رہی ہیں باہر جا کے تو پھر وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں, بچے بھی اور گھر بھی نگلیکٹ ہو رہا ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ بی بی نے یہ تمام جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بیلنس کر کے چلی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی زندگی سے جو ہے وہ کچھ سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بہترین بنا سکیں انشاءاللہ. اب چلتے ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک اور کلام لیتے ہیں. ہماری نقوی سسٹرز جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں, تو بسم اللہ بیٹا. محمد وجل فرجہم. بی بی زہرا یہ دعا ہے, بی بی زہرا یہ دعا ہے, آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے. دستے دعا کو جب بھی اٹھایا مانگا ہے تیری چادر کا سایہ, یا زہرا یا زہرا. وقت مصیبت میں ہر حسینی بس نام تیرا ہونٹوں پہ لایا. اے میری بی بی تنگ دست ہوں میں یہ کہہ کے دامن پھیلا دیا ہے. بی بی زہرا یہ دعا ہے, بی بی زہرا یہ دعا ہے. وہ بی بی جس کی ہے گود خالی چوکٹ پہ تیری ہے وہ سوالی. یا زہرا یا زہرا مجھ کو بھی دے دے اصغر کا صدقہ, میں نے تیرے در سے لو لگا لی. اے میری بی بی جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے. بی بی زہرا یہ دعا ہے, بی بی زہرا یہ دعا ہے. جو ماں بہنیں بے آسرا ہو فرش عزا پر محو بکا ہو. یا زہرا یا زہرا تو ان کے پردوں کی لاج رکھیو جو تیری زینب کی ذاکرہ ہو. اے میری بی بی زندہ رہے وہ
بھائی جو بہنوں کا آسرا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماشاء اللہ سلامت رہو بیٹا، اور یہ وہ وسیلہ ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں خداوند تعالیٰ آپ کی دین اور دنیا میں جو آپ کو کامیابیاں نصیب کرے۔ بیٹا بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے۔ اب بی بی کے اس درد بھرے دور کا ذکر کرتے ہیں جس میں بی بی کی زندگی پر وہ مصائب و آلام کا پہاڑ ٹوٹا کہ بی بی 95 یا 75 دن رسول کی رحلت کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے افسردہ غمگین چلی گئیں۔ میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ، میں تو وہ ہوں کہ یا رسول اللہ، جس کی تعظیم آپ کرتے تھے، نام لینا ہو جب میرا بابا آپ پہلے درود پڑھتے تھے، کیا بتاؤں کہ مجھ پہ کیا گزری، اس نے تو کہہ کے جب پکارا تھا، سارا دربار مسکرایا تھا۔ لعنت بھیجتے ہیں ان ظالموں پر جنہوں نے بی بی کے حق کو غصب کیا۔ جی خواہر، تو اب ہم چلتے ہیں کہ بی بی کی زندگی کا وہ دور جو رسول خدا کی رحلت کے بعد شروع ہوا، جس میں مصائب و آلام، 95 یا 75 دن کی زندگی، 18 برس کی عمر، مگر تمام مصیبتوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے وہ مجاہدانہ کام کیا ہے کہ ان کا طرز عمل، ان کا طرز حیات یہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ نہ جو کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم ان کو دیکھے۔ لیکن بی بی کو جب اپنے حق کے لیے دربار میں جانا پڑا تو ہم تاریخوں میں دیکھتے ہیں کہ بی بی مرکزی دروازے سے مسجد نبوی میں گئی ہیں، جہاں کے تارا دربار سجا ہوا تھا اور یہ ملعون بیٹھے ہوئے تھے، تو بی بی نے گئیں اور جا کے وہ تاریخی خطبہ دیا بی بی نے کہ وہاں کے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ رسول کے لہجے میں کون بول رہا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ان نکات کو مختصراً بیان کریں جو بی بی کے خطبے کے، جو بی بی نے وہاں دربار میں خطبہ دیا ہے، اور ولایت کا دفاع کرنے کے لیے بی بی جس طرح سے کھڑی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ تو خطبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یاد کراؤ جناب سیدہ کا اس خطبے کو، کہ آج 1400 سال ہو گئے ہیں اور علماء لکھ رہے ہیں، اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس خطبے پہ، لیکن آج تک سمجھ نہیں آیا۔ جس بی بی کا ایک خطبہ کوئی سمجھ نہیں سکا، سوچئے بی بی کی 18 برس کی زندگی کون سمجھ سکتا ہے، اس بی بی کو ادراک کون کر سکتا ہے۔ اور بہرحال جناب سیدہ نے یہ ایک باغ کے لیے، زمین کے ٹکڑے کے لیے بی بی کا اقدام نہیں تھا، بی بی نے قیام محض فدق کے لیے نہیں کیا تھا، فدق تو محض ایک مہرہ تھا جس کے لیے بی بی نے گھر سے باہر قدم نکالا۔ اصل میں تو حجت خدا امام وقت حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر بی بی نے قیام کیا۔ یہ جو ہم جملے سنتے ہیں، بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کی کہ مجھے اس بات پہ کہنے کا موقع دیا آپ نے۔ یہ جو جملے ہم سنتے ہیں جناب سیدہ کے متعلق کہ روتی رہتی تھی، محسن شہید ہوا، بابا کو یاد کرتی تھی، دروازہ گرنے پہ گریا کرتی تھی، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن بی بی کا گریا، بی بی کا احتجاج تھا کہ حجت خدا کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ جو آج کے افراد ہے کہ ہم اس وقت ہوتے تو حسین ابن علی کے خاطر اپنی جان دے دیتے، ہم ان کے بچوں کو تماچے نہ لگنے دیتے، مولا پہ تیر نہ برسنے دیتے، تو یہ بہت آسان ہے آج کہنا، لیکن آج بھی ہمارے وقت کے امام موجود ہیں، ہم چاہیں تو ان کی خاطر کہ ان کو کیا پسند ہے، وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے زندہ ہیں، کہ اللہ کا ابھی تک ان کے لیے یعنی
परमिशन नहीं है कि वो ज़हूर करे, उसके बावजूद भी वो पर्दा गैब में है। तो बहरहाल मौला की खातिर कि हम उनको हाजिर और नाजिर जानते हैं, हम भी इक़दाम कर सकते हैं। तो जनाब सैयदा ने सबसे पहली ये मिसाल पेश की है कि हुज्जत खुदा की खातिर मैं घर से निकली और बीबी की हालत ये है कि दरवाजा गिर चुका है, मोहसिन की शहादत हो चुकी है। बीबी अपने हुजरे से लेकर, जैसा कि आपने फरमाया कि मैं मरकजी दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुई, तो वहां से लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल होने तक सैयदा कितनी ही मर्तबा खड़ी हुई हैं और कितनी मर्तबा बैठी, यानी हालत ये है। लेकिन उसके बावजूद भी बीबी गई हैं कि नहीं, मैं आवाज बुलंद करूंगी। तो इस्लाम की सबसे पहली मुजाहिदा का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और जब बीबी पहुंची हैं, और ये जो जुमला है हमने शायद अपने पिछले प्रोग्राम में भी तज़किरा किया था जब हम बात कर रहे थे कफू के हवाले से, बंधन प्रोग्राम में बहरहाल, कि किस तरह से तो जनाब सैयदा क्योंकि परफेक्ट मैच थी अली मुर्तजा का, जहां सोच भी एक है, जहां ईसार भी एक है, कुर्बानी भी एक है, इल्म भी एक है, वहां शुजात भी एक थी। तो अफराद सवाल करेंगे अली मुर्तजा खैबर और खंदक का की जंग करने वाले, वहां के एजाज पाने वाले, अली मुर्तजा जुल्फ़िकार पाने वाले सैयदा के मुतालिक ये जुमला क्यों कहा कि वो भी शुजात रखती हैं, कि बीबी तो किसी जंग में नहीं गई? नहीं, अपने ऊपर दरवाजा गिराने वालों, अली मुर्तजा के गले में रस्सी बांधने वालों के सामने उस हालत में जाके, जब बीबी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, उस हालत में दरबार जाके उनके सामने खुतबा देना, ये सबसे बड़ी शुजात की अलामत है। जिन अफराद से मदीने वाले लरसते थे, उनसे डरते थे कि ये हमें कत्ल करवा देंगे, इसलिए डर के मारे भी लोगों ने बैत की थी। तो बीबी ने उनके सामने खुतबा दिया, और जब पहुंची है मुख्तसरन उस पर मैं रोशनी डाल दूं, बीबी ने परवरदिगार की हम्द बजा लाई है, अल्लाह की सना की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें बेबहा हैं, इतना दिया है उसने, कभी जतलाया भी नहीं है, वो खालिक है, पैदा करने वाला है। उसके बाद बीबी ने उसूल दीन और फुरूए दीन पर रोशनी डाली और बताया कि तुम तो आतिश कदों के सामने बैठे रहते थे, तुम तो बुतों के सामने सजदा रेज रहते थे, ये मेरे बाबा थे जिन्होंने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया, मेरे बाबा थे जिन्होंने तुम्हें तहारत और पाकीज़गी से जिंदगी गुजारना सिखाई। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था, तुम तो गंदा पानी पी लिया करते थे, मेरे बाबा ने बताया पाकीज़गी क्या है। बीबी ने नमाज के बारे में बताया कि ये तकब्बुर को दूर करती है, रोजा इखलास नियत का नाम है, हज दीन की हैबत का नाम है, और ये खुम्स और ज़कात माल में बरकत का नाम है। बरकत को के निज़ाम को कोई समझ ही नहीं सकता, ये बरकत का निज़ाम इस्लाम ने दिया है। बीबी उसूल दीन फुरूए दीन समझा रही है, वो बीबी समझा रही है जिनके घर से दीन चला है, जिनके घर से चला है। तो एक मर्तबा घर पे आयतें नाजिल हुई हैं, शहजादी जानती हैं दीन क्या है। एक मर्तबा फिर बीबी जब आई है फदक के मामले पर, और फदक तो बीबी का बहरहाल आगाज था, अंजाम तो अली मुर्तजा तक लेके जाना था, और हाकिम इस बात को समझ गया था। उसने कहा मैं फदक ही नहीं मानूंगा ताकि अली तक बात ना जाए, या अली को मुझे उनका हक न देना पड़ जाए। तो बदनसीबों ने इसी को टाल दिया। फिर कहा बीबी से कि आप शवाहिद लेकर आइए, आप गवाही लेकर आइए। बीबी ने कहा जो चीज जिसके पास होती है कायदतुल यद के मुताबिक, जो चीज मेरे पास है वो मेरी है, अगर तू दावा करता है तो तू गवाह लेकर आ। उसने कहा नहीं, गवाह तो आप ही लेकर आएंगी, आपके पास क्यों? यानी अजीबो गरीब जो शख्स नेचर के खिलाफ, कानून के खिलाफ चल रहा है, और मदीने वाले बदनसीबी इस बात की है, जैसा जो आपने शेर पढ़ा शुरू में कि बीबी खड़ी रही और ये बदनसीब बैठे मुस्कुराते रहे। शहजादी के उनकी यानी डिफेंड में किसी ने कलाम नहीं किया, बीबी के लिए कोई नहीं बोला, ये सर झुकाए बदनसीब खामोश रहे। इसलिए बीबी ने जुमला कहा कि जो कुछ मैं कह रही हूं तुम लोग मानते भी हो और जानते भी हो, खामोशी बता रही है कि तुम सब चीजों पे ईमान रखते हो, लेकिन मेरी फिर भी तरफदारी में कोई बोलता नहीं है। तो शहजादी ने कुरान से आयतें पेश की, ववरिसा सुलेमान दाऊद, ये दाऊद के वारिस बने हजरत सुलेमान नबी। और दूसरे हजरत जकरिया की आयत पेश की कि अल्लाह से उन्होंने अपने लिए वारिस मांगा कि जो उनका भी वारिस हो और सारी आले याकूब का वारिस हो, हजरत यहया को मांगा। तो कुरान में आयतें मौजूद हैं कि अंबिया के वारिस होते हैं, उसके बावजूद उसने नहीं माना। फिर कहा कि गवाह पेश कीजिए। बीबी ने अली मुर्तजा को गवाह के तौर पे पेश किया, हसनैन करीमैन को पेश किया, बीबी उम्मे ऐमन को पेश किया, लेकिन उसने सारी गवाहियों को रद्द कर दिया। एक मर्तबा बीबी ने फिर मजमे से मुखातिब होकर कहा, या बनी कैला, ए पाक माँ के बेटो। ये सारे अंसार और महाजिर एक बहुत ही पाक दामन बीबी थी, उन्हीं की औलाद से थे। तो बीबी ने उनकी माँ का वास्ता दिया, अल्लाह, किसी को याद दिलाने के लिए कि तुम पे कितने, तुम्हारी गर्दन पे एहसान है, तुमने कितनी जल्दी बुला दिया मेरे बाबा को,
تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا، تم نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی غدیر خم میں، کتنی جلدی بھلا دیا، ابھی تو بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا کہ تم نے اتنی جلدی سب کچھ بھلا دیا، پسے پیش رکھ دیا۔ تو بی بی نے جب بی بی کے گواہوں کو رد کیا، کہا کہ اگر کوئی تحریر ہوتی تو شاید ہم اس کو دیکھ کے مان لیتے۔ ایک مرتبہ سیدہ نے تحریر پیش کی، جب حاکم نے دیکھی اور کہا کہ واقعاً تحریر تو ہے، ایک مرتبہ کسی دوسرے نے اسے لیا، چھینا اس کے ہاتھ سے، تحریر کو دیکھا اور سیدہ کے سامنے رسول خدا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر کو پرزے پرزے کر کے زمین پہ پھینک دیا۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ جتنی دیر سیدہ کو وہ ٹکڑے اٹھانے میں لگے، اتنی دیر میں بی بی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ سیدہ ٹکڑے اٹھا کے کہہ رہی تھی، بابا مجھے اس بات کا دکھ نہ ہوتا کہ میں دربار آئی ہوں، لیکن جس دربار میں آپ اپنی بیٹی کی تعظیم کیا کرتے تھے، جس دربار میں آپ میرے لیے کھڑے ہوتے تھے، میرا نام لینے سے پہلے درود پڑھتے تھے، آج آپ کی بیٹی کا کوئی نہیں ہے بابا۔ اور یہی جملے زینب کبریٰ کے متعلق بھی ملتے ہیں کہ گرد آلود لباس ہے، گرد آلود بال ہیں بی بی کے، ہاتھ پسے گردن ہے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے زینب کبریٰ نے جملہ کہا، نانا آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں ہے، نانا میں اکیلی رہ گئی۔ وہ ایک مرتبہ جناب سیدہ کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی، بس بی بی نے جب یہ ٹکڑے اٹھائے ہیں، جب بی بی کا دل ٹوٹا، ایک مرتبہ جملہ کہا، آج تم نے میرا حق ضائع کر دیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو میرے سارے بدلے لے گا۔ میں کہوں گی مولا امام زمانہ، آپ کی دادی نے آپ کو یاد کیا۔ بس ایک مرتبہ بی بی گھر کو لوٹی ہے، اور جو جملہ یہاں پہ آخر میں کہنا چاہتی ہوں، جو افراد کہتے ہیں نا کہ جب بی بی دربار میں تھی تو علی مرتضیٰ کہاں تھے، علی کیا کر رہے تھے اس وقت، کہ جب شہزادی چاہتی تھی، مولا نے جہاد سے نہیں روکا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا، یعنی غم کے جملے تو ہیں، لیکن ایک بہت بڑی چیز پہ روشنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ ہرگز حائل نہیں ہوئے کہ اگر کوئی خاتون اپنے حق کی خاطر نکلنا چاہتی ہے، حق کی خاطر قیام کرنا چاہتی ہے، تو کبھی اس کے راستے میں حائل نہ ہو، لیکن شرط یہی ہے کہ حق ہو۔ اور بی بی جب جانا چاہتی تھی، مولا نے نہیں روکا۔ تو جب لکھا روایات میں بہت ہی دردناک جملے ہیں کہ جناب سلمان فارسی سے روایت ملتی ہے کہ وہ وہاں موجود تھے، منا اہل البیت تھے، ان کے سوا اور کسی کو بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی مرتضیٰ کبھی دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی گھر کے صحن میں آتے ہیں، کبھی گلی کے نکڑ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا مولا آپ بیٹھ جائیے، شہزادی واپس آ جائیں گی۔ نہیں سلمان، سیدہ کی حالت اچھی نہیں ہے، صحت بہت خراب ہے، مجھے ڈر ہے سیدہ کی کہیں طبیعت بگڑ نہ جائے، بی بی اس حالت میں جہاد کرنے گئی ہیں، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان کی تذلیل نہ ہو جائے۔ مولا آپ کا ڈر بالکل ٹھیک تھا کہ بی بی کی جس طرح سے حق بھی نہیں دیا گیا، بی بی کو جھٹلایا بھی گیا، وہ بی بی جس نے میدان مباہلہ میں جا کے صرف اپنے بابا کی دعا پہ آمین کہنا تھا، اور قیامت تک کے لیے عیسائیوں کی نسلیں سور اور کتوں میں تبدیل ہو جانی تھی، لیکن جب مباہلہ نہ ہوا اس بی بی کے خوف سے کہ یہ آمین نہ کہہ دے، اس بی بی کو جھٹلایا گیا دربار میں۔ بس اسی بات کا بی بی کہتی ہے، مجھے کسی بات کا رنج نہیں، صرف اس بات کا ہے کہ کاش یہ مسلمان میرے بابا کا کلمہ پڑھنے والے مجھے جھٹلاتے نہ۔ واقعی کیا تاریخ ہے، شرمناک تاریخ ہے اسلام کی کہ شہزادی کائنات رسول خدا کی بیٹی، اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا کیا امت نے۔ بتاؤں کس طرح دنیا کو غربت زہرا، بتاؤں کس طرح دنیا کو غربت زہرا، ترستی رہ گئی سائے کو تربت زہرا۔ جی یہاں پر آخر میں چاہوں گی کہ بی بی جب دربار میں گئیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ٹرین کر رہی تھیں کہ تمہیں بھی بیٹی دربار میں جانا ہے اور تمہیں بھی اس طرح امامت کی دفاع کرنی ہے، ولایت کی دفاع کرنی ہے۔ اور جب بی بی دربار میں گئیں تو یہ ان لوگوں کے شعور پہ دستک تھی کہ کس طرح سے بی بی نے خطبہ دیا، کس طرح سے بی بی نے ولایت کی دفاع کی، اور وہ ڈر گئے، یہ سوچ کے ڈر گئے کہ اگر بی بی اسی طرح جو ہے وہ خطبات دیتی رہی، اسی طرح جو ہے وہ ولایت کا پرچار کرتی رہی، تو یہ ہماری ناجائز خلافت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور اسی لیے بی بی کو جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ ان کے اوپر مصائب ڈھاتے رہے تاکہ جو ہے وہ بی بی خاموش رہیں۔
تو آخری ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ہر تکلیف بیوی نے جو ہے وہ اپنے شوہر سے بھی، امام علی علیہ السلام سے بھی چھپائیں، اور علی جیسا بہادر شخص جب غسل دیتا ہے بیوی کو تو ایک چیخ مارتے ہیں کہ فاطمہ تم نے مجھ سے اپنے تمام درد جو ہے وہ چھپائے۔ تو میں چاہوں گی کہ بیوی کی شہادت کے حوالے سے تھوڑا سا بیان ہو جائے تاکہ ہماری ان گناہ گار آنکھوں میں چند آنسو آ جائیں اور وہی ہمارے آخرت کے لیے جو ہے وہ توشہ بن جائیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آخری ایام ہیں بیوی کی، ایام فاطمیہ کے، چند آنسو جو ہے وہ اس آنکھوں میں آ جائیں تو بیوی کی شہادت کے حوالے سے تھوڑا سا بیان فرما دیں کہ وہ کیا دکھ تھی، کیا بیوی کے زخم تھے جو کہ مولا دیکھ کے چیخ اٹھے۔ میں کیا، میری مثال کیا، سیدنا کے دکھ بیان کرنے کے لیے لہجے کا قرآن ہونا اور زبان کا توحید ہونا ضروری ہے۔ میں گنہگار کیا بیان کروں۔ یہ جناب سیدہ جب دربار سے پلٹی ہے نا تو ایک جملہ کہا ٹوٹے دل سے، بی بی نے کہا یا ابوالحسن میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا نہیں، میں نہیں چاہتی مسلمان میری قبر پہ بھی آئے، انہیں میرے قبر کا نشان بھی ملے۔ میرا بیٹا آ کے بتائے گا، جب مہدی آئے گا نا وہ بتائے گا میری دادی کی قبر کہاں ہے، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا۔ اتنی زیادہ جناب سیدہ افسردہ تھیں کہ بی بی نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے جنازے میں بھی کوئی آئے۔ بہرحال جو آخری دن تھا، بی بی کو دیکھا علی مرتضیٰ نے کہ بی بی انتہائی علیل ہے، اس کے باوجود بھی صحن خانہ میں ہے، حسنین کو اپنے ہاتھوں سے نہلا کے دھلے ہوئے کپڑے پہنائے، ان کے بالوں کو سنوارا اور بچے کے کپڑے دھو کے ڈالے۔ مولا نے کہا کہ سیدہ آپ کی طبیعت تو اچھی نہیں ہے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو بی بی نے ایک جملہ کہا، جی وہ غریب ماں کی نفسیات تھی۔ ایک مرتبہ جملہ کہا، یا علی پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچے کتنے دن تک ایسی اجڑی حالت میں پھریں گے، اللہ جانے میرے بچوں کے کوئی بال بھی سنوارے گا، ان کے کوئی کپڑے بھی بدلوائے گا۔ میں نے اس لیے آخری مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اس طرح سے نہلا کے دھلے ہوئے کپڑے پہنائے ہیں۔ اللہ اکبر، شہزادی کتنا خیال ہے آپ کو۔ یہاں تک کہ بچوں کا جو احساس ہے، بی بی اس بات پہ خوش بھی تھی کیونکہ جب اپنی شہادت کے دن اٹھی تھی، بیدار ہوئی تھی تو بابا کو خواب میں دیکھا تھا کہ شہزادی آج آپ میرے پاس آنے والی ہیں، تو بی بی بہت خوش بھی تھی کہ بابا سے ملاقات ہوگی۔ لیکن ایک ماں بھی تھی، اس لیے کلیجے میں درد تھا اپنے بچوں کے لیے۔ مولا کو وصیت بھی کی بچوں کے لیے کہ یا علی کبھی میرے بچوں کو جھڑکی نہ دینا، جن کی ماں نہیں ہوتی نا ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں کہوں گی یہ علی مرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، بی بی کی وصیت مولا کو نہیں تھی، یہ مسلمانوں کو وصیت تھی کہ کبھی میرے بچے تمہارے مہمان بنے تو انہیں اذیتیں نہ دینا، میرے بچوں کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا، کبھی انہیں جھڑکیاں نہ دینا۔ بی بی آپ کی پوتی کو بڑی جھڑکیاں پڑی۔ ایک مرتبہ وصیت کر رہی ہیں آخر میں بی بی ام ایمن کو، بی بی فضہ کو، کہ جب ابھی کچھ دیر میں تسبیح کی آواز بند ہو جائے گی، میں اپنے بابا سے جا ملوں گی، میرے بچے گھر آئیں گے نا مسجد سے تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، پھر بعد میں بتانا ماں چلی گئی۔ یعنی اتنا احساس ہے کہ مرنے کے بعد بچوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، میرے بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے ایسی وصیت کی۔ ایک وصیت بی بی اسما سے کی تھی کہ مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا نا تو لوگ میرے قد کو دیکھیں گے۔ تو بی بی اسما نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جب حبشہ گئی تھی نا تو میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ اپنے مرنے والوں کو تابوت میں دفن کرتے ہیں۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، میرے لیے بھی تابوت بنا دے۔ سارا دن بی بی تابوت بنتا دیکھتی رہی کہ شہزادی کا جنازہ، بی بی کا جسد اس میں رکھا جائے گا، بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، شہزادی بھی دیکھ رہی تھی۔ بس اجرکم اللہ، اللہ آپ کو نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بی بی کے اس مصائب کا واسطہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں۔ ایام فاطمیہ ہیں، ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اس لحظے کا واسطہ جب علی مرتضیٰ نے بی بی کا جسد ہاتھوں پہ اٹھا رکھا تھا اور مجمع کی طرف مڑ کے دیکھ رہے تھے، شاید کوئی قبر میں اترے بی بی کو اتار لے، لیکن کوئی محرم نہیں تھا، حسنین چھوٹے تھے۔ مولا نے آواز دی، یا رسول اللہ اپنی بیٹی کا جنازہ لے لیجئے۔ پروردگار اس لحظے کا واسطہ جب علی مرتضیٰ غربت کے عالم میں رسول خدا کو آواز دے رہے تھے، تاریخ نے رقم کیا، دو ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی، یا علی میری سیدہ مجھے لوٹا دیجئے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، وہ فاطمہ نہیں ہے، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، بار الہ۔
جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا صدقہ پروردگارہ، جتنے مومنین جتنے سامعین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جناب سیدہ کی اس محفل میں موجود ہیں، پروردگارہ ان سب کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. جو بیمار ہیں ہمارے بہن بھائی ہمارے بزرگ، پروردگارہ بی بی کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. بار الہ ہماری اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہدایت ٹی وی ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے علم کی ترویج کے لیے، اسلام کے پھیلانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اور خصوصاً جو اس کے معاونین ہیں، مددگار ہیں، جو ہماری خاص طور پہ ہماری میزبان سیدہ نگہت زیدی صاحبہ جو ہمیشہ ہر موقع کی مناسبت سے ہمارے لیے بہترین پروگرام لے کر آتی ہیں. پروردگارہ بی بی کا صدقہ ہے ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہم سب کی دنیا و آخرت بخیر فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت ہی مشکور و ممنون ہوں اپنی خواہر کی، اپنی بیٹیوں کی کہ بہت خوبصورت کلام پیش کیے اور ہماری خواہر نے ہماری رہنمائی فرمائی. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور بی بی آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے. بہت شکریہ. جی ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی رحمانی سسٹرز کی طرف اور وہ اپنا ہدیہ کلام بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا زہرا یا ظاہرا، ایک تحریر اٹھائے بول دربار میں آ کے ظاہرا، لوگوں میں بنت نبی ہوں، لوگوں میں بنت نبی ہوں، بیٹی ہوں میں نبی کی، رولانا اس طرح بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح ہے. بیٹی ہوں میں نبی کی، رولانا اس طرح بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ اس طرح. زخمی مجھے کیا میرے محسن کی جان لی، کس بات کی سزا مجھے ظالم یہ تو نے دی. تیرے نبی پہ ہاتھ اٹھانا اس طرح بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح ہے. بیٹی ہوں میں نبی کی، رولانا اس طرح بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح. گھر سے علی کو لے گئے رسی میں باندھ کے، والی میرے نبی کی وصیت تھی چپ رہے. شیر خدا کو غیظ دلاؤ نہ اس طرح بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح ہے. بیٹی ہوں میں نبی کی، رولانا اس طرح بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح. اس در کو چومتے تھے ملک اور انبیاء، خوف خدا کرو اسے تم نے جلا دیا. دروازہ مجھ پہ اب یہ گراؤ نہ اس طرح
ستاؤ نہ اس طرح ہے، دیکھی ہوں میں نبی کی رلاؤ نہ اس طرح، بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح ہے، ٹوٹی ہے پسلیاں ہے زمیں پر لہو میرا، بچے سہم کے روتے ہیں، اب رحم کے ذرا زخمی بہت ہوں تیرا اٹھاؤ نہ اس طرح، بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح ہے، دیکھی ہوں میں نبی کی رلاؤ نہ اس طرح، بابا کے بعد مجھ کو حق میرا تم نے چھینا، نہ تم کو سکون ملا، جب تک نہ مصطفیٰ کا جگر خون کر دیا، اللہ کے غضب کو بڑھاؤ نہ اس طرح، بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح ہے، دیکھی ہوں میں نبی کی رلاؤ نہ اس طرح، بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح، صدیق طاہرہ مجھے کہتے تھے خود نبی، کبھی بولتے نہیں، حرمت پا میری ظرف اٹھاؤ نہ اس طرح، بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح ہے، دیکھی ہوں میں نبی کی رلاؤ نہ اس طرح، بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح، کہ تل بنا دیا مدینہ رسول کا، محسن کا خون کہیں تو کہیں خون بطول کا، لوگ سے علی میں خون بہاؤ نہ اس طرح، بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح ہے، دیکھی ہوں میں نبی کی رلاؤ نہ اس طرح، بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح، سمر سنائے جو رحمان قہران، روتے ہیں ساتھ مل کے زمین اور آسمان، غربت بھی اب تو پہرا لگاؤ نہ اس طرح، بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح ہے، دیکھی ہوں میں نبی کی رلاؤ نہ اس طرح، بابا کے بعد مجھ کو ستاؤ نہ اس طرح، ستاؤ نہ اس طرح۔